बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अंदर की बात लेके फ़हीम फ़ारानी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज पूरे लाहौर में तकरीबन ये पहली बारिश थी जो खुल के बरसी। बरसात का मौसम जब से शुरू हुआ है, बारिशें तो हुई हैं, लेकिन मुख्तलिफ़ इलाक़ों में खुल के जो बारिश बरसी वो आज पहली दफ़ा थी। और इसमें सबसे जो हैरान कुन बात ये रही कि इस बारिश ने जो आज पूरे लाहौर में खुल के बरसी थी, उसने एक घंटे के अंदर ही पूरे लाहौर के निज़ाम को दरम बरम करके रख दिया। लाहौर के मुख्तलिफ़ इलाके इस वक्त शदीद तरीन ट्रैफिक जैम का सामना है वहाँ पे, और इसके साथ साथ पानी जो है वो मुख्तलिफ़ और बड़ी बड़ी अहम शाहराहें हैं जहाँ पे पानी खड़ा है। एक तरफ हुकूमत पंजाब है जिसके बुलंदोबांग दावे हैं लाहौर, ख़ुसूसी तौर पे लाहौर को, क्योंकि वो पंजाब की बात करते हैं, लेकिन पंजाब की अगर बात की जाए तो लाहौर हम सब जानते हैं कि बड़ा फोकस्ड है। वज़ीर आला शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो ख़ुसूसी दिलचस्पी भी लेते हैं। मुख्तलिफ़ जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो तामीराती काम चल रहे हैं, वहाँ पे वो पहुँच भी जाते हैं और सब देखते भी हैं। इस हवाले से शहबाज शरीफ साहब मतलब वो पानी में भी उतर जाया करते हैं, और ये सब बातें मीडिया पे भी चलती रही हैं और शहबाज शरीफ साहब के हवाले से सामने भी आती रही हैं। लेकिन इसके बावजूद ये भी सिर्फ एक घंटे की बारिश थी जो बरसी पूरे लाहौर में आज पहली दफ़ा। पहले अमूमन ये होता रहा है कि किसी एक इलाके में बरस जाती थी, दूसरे इलाके में बरसात नहीं होती थी या बारिश नहीं पड़ती थी। लेकिन आज कुछ ऐसा मामला रहा कि लाहौर, शुमाली लाहौर में भी और जनूबी लाहौर में भी, मतलब ये दोनों जो लाहौर के कोने हैं, यहाँ यकसा तौर पे बारिश जो थी वो देखने में आई। लाहौर का निज़ाम दरम बरम होकर रह गया, और इसके साथ ही जो तमाम तर दावे थे तरक्की के और तमाम तर जो दावे थे लाहौर को पेरिस बना देने के, वो भी इसी पानी के साथ हमें बहते हुए दिखाई दिए। पूरे लाहौर में एक और जो बड़ी अजीब बात है वो ये कि इसी बरसाती पानी से और बारिश के बाद जब सीवरेज के जो मसाइल पैदा होते हैं, उससे बचने के लिए शहबाज शरीफ साहब ने लाहौर में ड्रेनेज सिस्टम जो है उसको रेनोवेट करने का एक बड़ा वसी और रीज़ प्रोजेक्ट शुरू कर रखा है। लाहौर के मुख्तलिफ़ इलाकों के जो ड्रेनेज सिस्टम है, जो सीवरेज के पाइप्स हैं, सीवरेज का निज़ाम है, उसको मुकम्मल तौर पे बिल्कुल रिप्लेस किया जा रहा है, नया सिस्टम डाला जा रहा है और कुछ जगहों पर डाल दिया गया है। तो आया यहाँ पे अब दो सूरत हाल हमारे सामने हैं। या तो अभी वो सिस्टम मुकम्मल नहीं हुआ जिसकी वजह से ये जो कैफियत है वो देखने में आई, और अगर इस बात को हम लेकर चलें तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि इससे पहले जो बरसातें होती रहीं, इससे पहले जो बारिशें होती रहीं, क्या तब वो ड्रेनेज सिस्टम, वो सीवरेज पाइप्स का बिल्कुल ही जवाब दिए बैठे थे कि वो सड़कों की जो सूरत हाल थी हमें बारिश के बाद तब भी ऐसी ही नज़र आती थी। फिर जिन इलाकों में सीवरेज का निज़ाम बदल दिया गया, ड्रेनेज बदल दी गई, नए पाइपलाइनें बिछा दी गई, वहाँ पर भी पानी का खड़ा हो जाना ये समझ से बालातर है। इसके साथ साथ जब पानी सड़कों पे खड़ा होता है तो फिर जो अगला मसला आवाम के लिए पैदा होता है, अगला मसला जो आवाम के सामने आता है वो ट्रैफिक का अज़्दहाम है, ट्रैफिक का हुजूम है जो इकट्ठा हो जाता है। क्योंकि सड़कों पे पानी खड़े हो जाने की वजह से जो ट्रैफिक है उसकी रवानी मुतासिर होती है, ट्रैफिक का जो फ़्लो है उसमें खलल आ जाता है, उसके बहाव में खलल आ जाता है, ट्रैफिक सुस्त हो जाती है, जिसकी वजह से सड़कों पे लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं। और जब कतारें लगती हैं तो फिर लोग भी उस हुजूम से बचने के लिए और इंतज़ार और उस अज़ियत से बचने के लिए वो मुख्तलिफ़ रास्ते अपनाने की कोशिश करते हैं। उसमें फिर ट्रैफिक रूल्स की कुछ संगीन खिलाफ वर्जियाँ हैं, जैसे वन वे पे चले जाना, इशारा तोड़ देना, सिग्नल तोड़ देना, इस किस्म के मुख्तलिफ़ कुछ ट्रैफिक रूल्स की खिलाफ वर्जियाँ जो फिर आवाम करते हैं, क्योंकि वो भी बेचारे मजबूर हो जाते हैं सड़क पे इस कदर हुजूम को देखे, क्योंकि हर किसी ने जो भी घर से निकला है या जो भी सड़क पे उसने अपने काम की जगह पे, घर की जगह पे, या जिस मकसद के लिए भी वो घर से निकला है वहाँ पे पहुँचना होता है। तो इससे फिर पूरे शहर में जो एक निज़ाम है ट्रैफिक का वो बड़ी बुरी तरह से मुतासिर होता है। तो इसमें कुछ बड़े अहम सवालात जो हैं वो पैदा होते हैं। पाकिस्तान जो है वो उस खत्ते में वाक़ है, पाकिस्तान का जो इलाका पंजाब है वो दुनिया के उस खत्ते में वाक़ है जहाँ पे बारिशें बरसात के मौसम में बड़ी खुल के हुआ करती हैं। पंजाब में हर साल सैलाब भी आता है, सिंध के भी कुछ हिस्से में सैलाब आता है, बारिशें खुल के होती हैं बरसात में, मानसून में। तो बारिश के बाद के जो इस किस्म के मामलात हैं, जो इस किस्म के मसाइल हैं, वो कोई नए नहीं हैं, वो बड़े पुराने हैं। वो जब से पाकिस्तान बना है, ये इलाके मौजूद हैं, तब से इन इलाकों को उन मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो उन मसाइल के लिए आज तक क्या किया गया है? जब ये बात की जाती है तो फिर एक नुक्ता बड़ा उभर के सामने आता है, और वो ये है कि ये वो मसाइल हैं जिनका ताल्लुक बराह रास्त डायरेक्टली बल्दियात से है, बल्दियाती इदारों के ये काम है करने वाले। एक वज़ीर आला साहब का ये काम नहीं है कि वो बरसात के बाद लंबे जूते पहन के और बरसातियाँ पहन के वो बारिश के पानी में निकल खड़े हों और वो और चले, अच्छी बात है,
چیف منسٹر ہیں اور وہ اگر واقعی عوام کا درد دل میں رکھتے ہیں اور عوام کے لیے وہ نکلتے ہیں بہت اچھی بات ہے, ہم اس کو بھی اپریشیٹ کر دیتے ہیں. لیکن بحیثیت وزیر اعلیٰ وہ پورے لاہور کا دورہ نہیں کر سکتے. وہ چند اہم جگہوں پہ تو جا سکتے ہیں, وہ چند اہم چوک لاہور کے جو ہیں وہاں تو جا سکتے ہیں, لیکن وہ پورے لاہور کا یہ دورہ نہیں کر سکتے. وہ پورے لاہور کی تمام گلیوں کا دورہ نہیں کر سکتے. وہ گلی گلی جا کے صورتحال نہیں دیکھ سکتے کہ کس گلی میں کون سے مسائل ہیں, کس سڑک پہ پانی کھڑا ہے, کہاں ٹریفک پھنسی ہوئی ہے, کہاں ٹریفک کا فلو خلل بہاؤ جو ہے اس میں خلل آیا اور وہ متاثر ہوئی ہے ٹریفک کی روانی. تو ایسے میں جو ادارے سب سے افیکٹولی اور سب سے مؤثر کام کر سکتے ہیں وہ بلدیاتی ادارے ہیں. اور ہماری ستم ظریفی ملاحظہ کیجیے ہمارے نظام کی اور ہماری حکومت کی کہ ہم نے بلدیاتی الیکشن کروا دیے. بلدیاتی الیکشن ہونے کو 1 سال آ گیا, یہ مکمل ہو چکے ہیں. تمام تر اس میں جو الیکشنز تھے, تمام تر جو سیٹیں تھیں, ضمنی انتخاب میں جو بعد میں تھے, یعنی تمام تر مراحل اس کے پورے ہو چکے ہیں. اور اس کے باوجود ابھی تک بلدیاتی جو نمائندے تھے ان کو اختیارات سونپے نہیں گئے. بلدیات کے محکموں کو ابھی تک ان کے پیروں پہ کھڑا نہیں کیا گیا. بلدیات کو فنڈز جو ہیں وہ مہیا نہیں کیے گئے. اور یہ صرف پنجاب کا مسئلہ نہیں ہے, سندھ میں بھی یہی صورتحال ہے کہ وہاں پہ بھی ابھی تک جو بلدیہ کے مسائل ہیں وہ جوں کے توں ہیں. پختونخوا میں عمران خان صاحب نے کل چند دن پہلے بلکہ اعلان کیا تھا کہ وہ بلدیاتی جو نمائندے منتخب ہو کے آئے تھے ان کو فنڈز جو ہیں ان کو دینے کا انہوں نے ایلوکیٹ کرنے کا اعلان کیا تھا, لیکن ابھی وہ ایلوکیشن ہوئی نہیں ہے. بہرحال بلدیاتی ادارے جب تک ہمارے مستحکم نہیں ہوں گے, جب تک بلدیاتی ادارے ہمارے مضبوط نہیں ہوں گے, تب تک یہ جو مسائل ہیں ان سے شاید ہم چھٹکارا نہیں پا سکتے. اور یہ وہ مسائل ہیں جو اتفاقیہ نہیں ہیں یا جو آف اینڈ آن ہونے والے نہیں ہیں, کبھی کبھار ہونے والے نہیں ہیں. یہ روٹین ہیں, یہ اکثر ہونے والے ہیں. ہر سال یہ مسائل جو ہیں وہ ہمارے سامنے آتے ہیں اور ہمیں ان سے گزرنا پڑتا ہے, ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو ایسے میں اس کا بہترین حل صرف اور صرف یہی ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے بلدیاتی اداروں کو جو ہے وہ مضبوط کیا جائے اور بلدیاتی ادارے اس قسم کی صورتحال کو پہلے سے ہی اس کو پریکاسٹ کریں, پریکاشنری میئرز لیں اس کے لیے, اس کو فورکاسٹ کریں اور پھر اس کے لیے اقدامات اٹھائیں. شہباز شریف صاحب نے بہت سے معاہدے کر رکھے ہیں چائنا کے ساتھ, ترکی کے ساتھ. اس میں جو واسا کا محکمہ ہے اس کے لیے بھی وہ کام کہتے ہیں کہ جی اس میں وہ مشینریاں بھی کچھ منگوائی ہیں اور لوگ بھی ٹرین کر کے بلوائے ہیں, ٹریننگ ان کو دلوا کے یہاں بلوایا ہے, لیکن اس کے کوئی خاطر خواہ نتائج ہمارے سامنے نہیں آئے. پیپلز پارٹی سے جناب شوکت بسرا صاحب میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں, انہیں شامل کرتے ہیں اس گفتگو میں. السلام علیکم بسرا صاحب. بسرا صاحب السلام علیکم. ہیلو جی بسرا صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بسرا صاحب بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کا. بسرا صاحب آج پہلی بارش تھی تقریباً جو پورے لاہور میں کھل کے برسی, اور اس آدھے پونے 1 گھنٹے کی یہ جو بارش تھی جس نے پورے لاہور کو اپنی لپیٹ میں لیا اور پورے لاہور میں یہ ہوئی, اسے پورے لاہور کا نظام درم برم آج کر دیا. بھائی خادم وہ بھی آنا, یہ خاص میری بات تو سمجھ میں نہیں آتی. اینی وے یہ خادم اللہ کی گڈ گورننس کا میں منہ بولتا ثبوت ہے میرے بھائی. اصل میں یہ لالی پاپ ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اوپر سے ٹیپ ٹاپ ہے, برج بنا رہے ہیں, آپ یہاں پر میٹرو بنا رہے ہیں, کھٹی ٹرین بنا رہے ہیں, وہاں پہ چونکہ مال بھی ملتا ہے اور نظر بھی آتی ہیں. وہ بالکل ایسی چیزیں کہ حالانکہ بیسک نیڈ یہ ہے کہ سڑکیں بھی آپ کی تب بچیں گی جب آپ کی سیوریج لائن بہتر ہوگی. آج کتنا عرصہ ہو گیا میاں صاحبان کو, 30 سال ہو گیا حکومت میں آئے ہوئے. ابھی وہ شاید بڑے بوٹ نکلے کہ نہیں نکلے باہر خادم اعلیٰ کے, کیونکہ بڑے بوٹوں سمیت جب سامنے آئیں گے فوٹو سیشن ہوگا تو بتائیں گے. یہ دیکھیں تو خادم اعلیٰ تو کھڑا ہے پانی کے اندر. تو میرے بھائی یہ دوسروں کو گالیاں دینے والے, دوسروں کو گڈ گورننس کا تانا دینے والے کہتے ہیں کراچی میں کچرا ہی کچرا ہے. ہاں مسائل ہیں, لیکن وہاں پہ تو میرے خیال میں اتنی دیر ہماری حکومت بھی کبھی نہیں رہی جتنی میاں نواز شریف صاحب اور میاں شہباز شریف انت آتا ہے. اور گزشتہ 8 سال سے تو مسلسل یہاں پہ ہے نا جی. تو آج آپ مجھے بتا دیں, مجھے تو ابھی اس فوٹیج کا انتظار ہے جس میں چھوٹے میاں صاحب نمودار ہوں گے, وہ بڑے بڑے بوٹ پہن کے, اور کیمرہ ساتھ ہوگا اور لوگوں کی اس طرح تمسخر اڑایا جائے گا. تو میرے بھائی یہاں پہ وہ سارے پیسے تو للے تللوں میں آپ لیپ ٹاپ اور اسکیم ختم دیکھ لیں. یہ جو مسائل ہیں سیوریج کے مسائل, پانی کھڑا ہو جانے کے مسائل, اور یہ برسات میں جو بارش کے پانی کے بعد جو سامنے آتے ہیں, ان کا تعلق چونکہ بلدیاتی اداروں کے ساتھ بنتا ہے, نہ کہ ایک وزیر اعلیٰ کی سطح پہ کاؤنٹر کیے جانے والے یہ مسائل ہیں. اچھا اس میں ہم اگر نظر دوڑائیں, تھوڑا سا اگر اوور ویو لیں, تو اس میں خالی ہمیں پورا ملک تقریباً ایک ہی, مطلب جو تمام ہماری صوبے ہیں ان کی جو انتظامیہ وہ ایک ہی صف میں کھڑی نظر آتی ہیں. بلدیاتی اداروں کو مستحکم نہیں کیا جا رہا, نہ سندھ میں امپاور کیا گیا نہ پنجاب میں کیا گیا. بالکل, بہت آپ نے اہم سوال اٹھایا ہے.
اگر یہی بلدیاتی ادارے آج الیکشن ہو گئے ہیں, اگر ان کو اختیارات دے دیے جاتے, ابھی آپ کہہ رہے ہیں ان کو سارے اختیارات تو وزیر اعلیٰ کے پاس ہیں, یہاں پہ بھی ہیں وہاں پہ بھی ہیں. یہی تو سب سے بڑا پرابلم ہے, یہی تو سب سے بڑا ایشو ہے کہ جن کا کام کرنے والا ہے, اب گلی نالی جو کونسلر ہوتا ہے نا اس کا کام ہی گلی نالی کا ہے. اچھا اس کے ساتھ ایکسیس ہے ان لوگوں کی جنہوں نے, اب ایم پی ایم ایل اے کو ہوتا ہی بہت مشکل ہے ان کا ملنا, ویسے بھی ان کا کام لاؤ میکنگ ہے ایم پی ایم ایل اے کا, اسمبلیز کا, تو ان کو فنڈ دینے چاہیے. آج 8 مہینے ہو گئے یہاں پر کبھی الیکشن کمیشن نہیں ہوتا, کبھی کچھ نہیں ہوتا, تو میرا خیال ہے اس کو فوری طور پہ کمپلیٹ ہونا چاہیے. سیاسی اداروں کو اختیارات نہیں ہیں, لیکن سب سے بڑھ کر میری بھائی بات یہ ہے, بات پھر وہیں پہ آ جاتی ہے بلدیاتی ادارے تو بن گئے, اگر آپ بلدیاتی اداروں کو اختیارات نہیں دیں گے تو تمام کا تمام 100% فنڈ وزیر اعلیٰ کے ہاتھ میں ہوگا. ابھی مجھے صرف ایک بات بتا دیں, آج میں پی آئی سی کی حالت دیکھ رہا تھا. آپ تو ابھی زندگی موت تو سب سے امپورٹنٹ ہے نا, زندگی موت وزیر اعلیٰ کے ہاتھ میں, لیکن نہ ہسپتالوں کے اندر لوگوں کو ادویات مل رہی ہیں, نہ تعلیم مل رہی ہے, بارش ہو جاتی ہے آپ ایکسپوز ہو جاتے ہیں, تو حالت تو یہی ہے میرے بھائی. اچھا بس صاحب, چونکہ مسائل بے تحاشا ہے پاکستان میں, اس لیے جب کسی ایک مسئلے کو پکڑ کے بات کی جاتی ہے تو میرا خیال ہے تمام تر مسائل کو پھر اس میں گننا شروع کر دینا وہ میرا خیال ہے شاید تھوڑا سا فیئر نہیں ہے. اس وقت چونکہ ہم برسات کے جو مسائل ہیں اس پہ بات کر رہے ہیں, صحت کے مسائل, تعلیم کے مسائل, یہ بنیادی مسائل ہیں, یہ آپ کی بات 100% درست ہے. مجھے یہ بتائیے گا, سیوریج کے نام پہ اور لاہور کے سیوریج کو اپ گریڈ کرنے کے نام پہ تقریباً اس وقت عدد سے زیادہ لاہور کو کھود دیا گیا, کھدائی ہوئی پڑی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اگلی برسات کوئی مختلف ہوگی, اس میں کوئی صورتحال حالات مختلف ہوں گے؟ میرے بھائی اگر آپ اللہ نہ کرے یہی بارش کی ریپیٹ ہو گئی نا, تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ تو بالکل زندگی پیرالائز ہو جائے گی, سارا کچھ ہی معاملات ختم ہو جائیں گے. اس لیے ہمارے لیے تو بارش حالانکہ باعث رحمت ہوتی ہے, تو آج یہ کریں کہ اب یہ بارش نہ ہی ہو تو بہتر ہے, ورنہ سچویشن اور بہت بری ہو جائے گی. لیکن مجھے صرف ایک بات میرے بھائی ان سے پوچھتے ہیں کہ گڈ گورننس کدھر ہے؟ جو لوگوں کو گالیاں دیتا ہے ماشاءاللہ یہ وزیر اعلیٰ صاحب, آج گڈ گورننس کدھر ہے؟ ان سے مجھے یہ پوچھنا, مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. تو میاں صاحب یہ بتا دیں کسی کو کہ آپ گڈ گورننس کے دعوے دار ہیں, آپ کہتے ہیں کہ یہاں سب سے اچھے معاملات ہیں, سر میں اس کو افسوس کیا جا سکتا ہے اور اس کے خلاف نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ جناب شوکت بسر صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. بات وہی ہے کہ بلدیاتی ادارے جو ہیں وہ ہمارے وہ مستحکم نہیں ہیں, ان کو اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے, ان کو امپاور کرنے کی ضرورت ہے, ان کو فنڈز دینے کی ضرورت ہے. جبکہ حال یہ ہے کہ ان کو ابھی تک ان کے دفاتر نہیں دیے گئے, یعنی جو بلدیاتی نمائندے ہمارے منتخب ہوئے تھے, جو عوام نے بلدیاتی نمائندے اپنے منتخب کیے تھے, جن سے عوام کو یہ توقعات تھیں اور جو کانسٹیٹیوشنلی بھی اس چیز کے پابند تھے کہ وہ عوام کے اس قسم کے مسائل گلیوں کے, نالیوں کے, سیوریج کے, پانی کے حل کریں گے, وہ نہیں پورا کر پا رہے. ان کو دفاتر نہیں مل رہے, ان کو ان کی سہولیات نہیں مل رہی, ان کو فنڈز نہیں مل رہے, تو ایسے میں مسائل کیسے حل ہوں گے؟ میں ایک بریک پہ جا رہا ہوں, لیکن جاتے جاتے میں ایک بات اس میں ایڈ ضرور کرنی چاہوں گا کہ جب اس قسم کے صورتحال ہمارے سامنے آتی ہے تو عوام پہ بھی تھوڑا سا اس کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے, کیونکہ عوام بہت جلدی صبر کا دامن ہم ہاتھ سے چھوڑ دیتے ہیں. سڑک پہ جب پانی کھڑا ہو جاتا ہے تو وہ پانی فی الحال تو کھڑا ہو گیا, اس کا فی الحال تو کچھ نہیں کیا جا سکتا. ایسے میں اگر ہم سب مل کے ذرا صبر کا اور برداشت کا اور تحمل کا مظاہرہ کریں تو جو مزید مسائل پیدا ہوتے ہیں شاید اس سے بچا جا سکتا ہے. ذرا اس بات پہ سوچیے گا. مجھے لینے دیجیے ایک بریک. اسٹے ود اس. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک کے بعد اب ہمیں جو بات کرنی ہے وہ سانحہ 12 مئی کے حوالے سے ہے. 12 مئی کا پینڈورا باکس, 12 مئی 2007 کا پینڈورا باکس کھلنے کو ہے. ایم کیو ایم کے جو نامزد میئر ہیں کراچی کے, وسیم اختر صاحب, ضمانت مسترد ہو جانے کے بعد دہشت گردی میں معاونت والا جو کیس تھا ان میں وہ پولیس کی حراست میں ہیں. اس وقت ان سے تفتیش جو ہے وہ چل رہی ہے, اور دوران تفتیش جو اہم انکشافات سامنے آئے وسیم اختر صاحب کے حوالے سے تھے. وسیم اختر صاحب اکیلے تو ویسے نہیں ہیں, ان کے ساتھ ایم کیو ایم کے دوسرے رہنما رؤف صدیقی صاحب وہ اس میں شامل ہیں جو پولیس کی حراست میں ہیں. پیپلز پارٹی کے عبدالقادر پٹیل صاحب وہ بھی اس کیس میں پولیس کی حراست میں ہیں, ان کی بھی ضمانت مسترد ہوئی تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ پاک سرزمین پارٹی کے بڑے اہم رہنما انیس قائم خانی صاحب جو ایم کیو ایم میں بھی بڑی اہم ترین شخصیت تھے اور بڑی سینئر پرسنالٹی تھے وہاں کے, اور اہم ترین ذمہ داریاں وہاں پہ وہ سر انجام دیا کرتے تھے, وہ بھی دہشت گردی میں معاونت والا جو کیس ہے جو ڈاکٹر عاصم کے رینجرز کی حراست میں جو انہوں نے
انکشافات کیے تھے اس کی روشنی میں قائم کیا گیا تھا، ان کیسز میں یہ چاروں حضرات ضمانت مسترد ہو جانے کے بعد سندھ پولیس کی حراست میں ہیں۔ وسیم اختر صاحب پہ جو دوسرا ایک چارج اب لگانے کی بات سامنے آ رہی ہے، یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ ان پہ اب سانحہ 12 مئی 2007 کا کیس بھی بنے گا، پنڈورا بکس اس کا بھی کھلے گا۔ اس کی تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ 12 مئی 2007 کو جب چیف جسٹس جناب اس وقت کے جو افتخار چودھری صاحب تھے، جنہوں نے اس وقت کے صدر اور اس وقت کے آمر جناب جنرل پرویز مشرف صاحب سے ٹکر لے رکھی تھی، پرویز مشرف صاحب نے ان کو معطل کر دیا تھا، انہوں نے استعفیٰ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ ایک طرف صدر صاحب تھے جنہوں نے ایمرجنسی لگا کے تمام تر عدلیہ کو جنہوں نے انکار کر دیا تھا صدر صاحب کے کہنے پہ استعفیٰ دینے پہ، وہ تھے، دوسری جانب وہ تمام جج تھے۔ اس ساری صورتحال میں افتخار چودھری صاحب کے لیے ایک بہت بڑی موو چلی تھی ملک میں، جس میں انہوں نے شہر شہر کا دورہ کیا، وکلاء کی ایک بہت بڑی برادری ان کے ساتھ تھی، اور وکلاء تحریک کے نام پہ پاکستان کی تاریخ میں شاید ایسی کوئی تحریک نہیں ملتی جو وکلاء برادری نے چلائی ہو، اور پھر اس میں وکلاء برادری صرف نہیں تھی بلکہ تمام تر جو شعبے تھے ان کے لوگ وکلاء کے ساتھ تھے۔ اسی ریلیوں کے سلسلے میں 12 مئی 2007 کو افتخار چودھری صاحب کی ریلی پلان کی گئی تھی، ایک پروگرام تشکیل دیا گیا تھا کراچی میں۔ اس وقت جناب پرویز مشرف صاحب افتخار چودھری صاحب کی بڑھتی ہوئی مقبولیت سے خاصے پریشان تھے، اور ایم کیو ایم جناب پرویز مشرف صاحب کی اس وقت سب سے مضبوط اتحادی تھی، اور کراچی اس وقت ان کے پورے کنٹرول میں تھا، پوری گرفت تھی ایم کیو ایم وقت کراچی پر۔ اور جناب نامزد میئر کراچی کے جو اب ہیں وسیم اختر صاحب، وہ اس وقت سندھ کے وزیر داخلہ تھے۔ جب افتخار چودھری صاحب وہاں پہ پہنچے تھے تو ہم نے دیکھا تھا، لوگوں کو یاد ہے، ہمیں بھی یاد ہے کہ 12 مئی 2007 کو کس ظلم و بربریت اور وحشت اور درندگی کا مظاہرہ کراچی میں کیا گیا تھا۔ 50 کے قریب لوگ مار دیے گئے تھے، زندہ بھی لوگ جلائے گئے تھے، وکلاء کی اس ریلی پہ فائرنگ ہوئی تھی، اور یہ ایک منظم سازش کے تحت ہوا تھا۔ یہ کوئی دو گروپوں کا آپس میں ٹکراؤ نہیں تھا کہ جس کے نتیجے میں فائرنگ ہو جایا کرتی ہے اور 2-4 بندے ادھر سے مر جاتے ہیں اور 2-4 بندے ادھر سے مر جاتے ہیں۔ یہ ایک منظم سازش تھی، ایک پری پلانڈ یہ پروگرام تھا، جس میں باقاعدہ یہ چیز طے تھی کہ افتخار چودھری کو ایک بڑا سخت پیغام دینا ہے، اور وہ سخت پیغام صرف اور صرف اسی صورت میں دیا جا سکتا تھا جب وہاں پہ درجنوں لاشیں جو تھیں وہ گرتی، خوب دنگا فساد ہوتا، جلاؤ گھیراؤ ہوتا، اور یہ 12 مئی 2007 کو ہوا۔ 12 مئی 2007 پاکستان کی تاریخ میں ایک سیاہ دن کے طور پہ، ایک بڑے افسوسناک دن کے طور پہ اس کو یاد رکھا جاتا ہے۔ باقاعدہ ایک پلان کے تحت ریلی کے دونوں طرف کے رستے پہلے بند کیے گئے، اس کے بعد ریلی میں مختلف جگہوں پہ فائرنگ کی گئی، ریلی کے اندر سے ہی تاک تاک کے گولیاں ماری گئی، اور اس کے ساتھ ہی ایک ہڑبڑ مچ گئی، ایک ہڑبونگ مچ گیا، جلاؤ گھیراؤ شروع ہو گیا، عمارتیں جلائی جانے لگیں، گاڑیاں توڑی جانے لگیں، بینکوں کے تالے توڑے جانے لگے، ATM مشینز توڑی جانے لگیں اور ان میں سے پیسہ نکالا جانے لگا، مارکیٹوں کے جو اس رستے میں مارکیٹس تھیں ان کے تالے توڑ کے سامان چرایا جانے لگا، اور لوگوں کو وہ فوٹیجز ابھی تک موجود ہیں، میڈیا کے پاس وہ فوٹیجز موجود ہیں، نیٹ پہ بے تحاشا وہ فوٹیجز، وہ ویڈیوز موجود ہیں، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح لوگ اطمینان سے آتے تھے، جو CCTV کیمراز پہ اور جو TV چینلز کوریج کر رہے تھے ان کے کیمراز پہ جو مناظر ریکارڈ ہوئے، جو چلائے گئے، جو نشر کیے گئے، وہ تو اس کا صرف چند فیصد ہیں، جو اصل فوٹیجز ہیں، جو اصل جو کیپچرنگز ہیں، وہ تو شاید غالباً چلائی نہیں گئیں کبھی۔ کس طرح لوگوں نے ان سازش کرنے والوں نے وہاں پہ زندہ انسانوں کو بھونا تھا، ان کو زندہ جلایا تھا اور تاک تاک کے گولیاں ماری تھیں، اور کس کس قسم کا خوفناک اسلحے کا بے دریغ اور آزادانہ استعمال کیا گیا تھا، جس کے نتیجے میں کل ملا کے کچھ 50 کے قریب قیمتی جانیں وہاں پہ ضائع ہوئی تھیں۔ یہ تھا جناب 12 مئی 2007، اور اس کی اب تمام تر ذمہ داری جو ہے دوران تفتیش وسیم اختر صاحب نے یہ اعتراف کیا ہے، یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ انہوں نے یہ اعتراف کیا، بلکہ تفتیش میں انہوں نے یہ قبول کیا ہے کہ 12 مئی 2007 کا جو سانحہ تھا وہ میرے حکم پہ ہوا تھا۔ اس کے لیے وسیم اختر صاحب نے یہ حکم نامہ جاری کیا تھا کہ ریلی کے جو اختتامی راستے تھے، جو داخلی راستے تھے اور خارجی راستے تھے، وہ پہلے بند کر دیے جائیں، اور اس کے بعد فائرنگ کے لیے بھی انہوں نے بندے بھیجے تھے، جن میں فہیم صدیقی اور اجمل پہاڑی اور اس قسم کے جو دوسرے ایم کیو ایم سے تعلق رکھنے والے ٹارگٹ کلرز ہیں، ان کی خدمات حاصل کی گئی تھی اس کے لیے۔ اور اس کے لیے وسیم اختر صاحب نے یہاں تک بھی دوران تفتیش کہا یہ جا رہا ہے، بتایا ہے کہ یہ تمام تر معاملات جو تھے وہ الطاف حسین صاحب کے حکم پر کیے گئے۔ الطاف حسین صاحب نے لندن سے یہ خصوصی حکم نامہ جاری کیا تھا اپنی کراچی میں جو تنظیم ہے، جو تنظیمی عہدیداران ہیں ان کے لیے، کہ 12 مئی کو افتخار چودھری صاحب جب
یہاں پہ پہنچے کراچی میں تو ان کی ریلی کسی صورت نہ نکلنے دی جائے، ان کی ریلی کو ہر صورت میں سبوتاژ کیا جائے، ان کی ریلی میں ہڑبڑ بھگدڑ مچائی جائے، ہڑبونگ مچایا جائے تاکہ ان کی ریلی ناکام ہو جائے۔ اور ریلی ناکام کرنے کا مقصد یہ تھا چونکہ کراچی پاکستان کا سب سے اہم شہر ہے، اور سب سے اہم شہر اور سب سے بڑے شہر میں اگر کوئی ریلی ناکام ہوتی ہے تو اس کا مطلب سیدھا سادہ یہ نکلتا ہے کہ وہ تحریک جس کے لیے وہ ریلی نکالی جا رہی ہے اس تحریک میں دم خم یا جان باقی نہیں رہی، یا اس تحریک کے جو مقاصد ہیں وہ کوئی صاف نہیں ہے، وہ کوئی سیدھے نہیں ہے۔ یہ ایک سمپل سا مقصد، اور اس کا جو اونلی بینیفیشر تھا، جس کو سب سے زیادہ اس کا فائدہ ہونا تھا، وہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ کون ہو سکتا ہے۔ اس مرکزی ملزم کے لیے تو کوئی بات نہیں بہرحال، لیکن ابھی وسیم اختر صاحب جس یہ معاملے میں اب یہ معاملہ جس طرف چل پڑا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ وسیم اختر صاحب ایک گہرے معاملے میں، گہرے گرداب میں پھنسنے جا رہے ہیں، اگر یہ پھر خالی اکیلے وسیم اختر صاحب تک تو بات نہیں رہ سکتی۔ وسیم اختر نے اگر یہ کام کیا تو کس کے حکم پہ کیا، وہ تو وسیم اختر صاحب نے بتا دیا کہ انہوں نے الطاف حسین صاحب کے کہنے پہ یہ کیا۔ الطاف حسین نے یہ حکم اگر دیا تو وہ کیوں دیا، اس کے لیے کس نے ان کو کہا تھا، یا اس کا کون بینیفیشری تھا جو یہ چاہتا تھا کہ افتخار چودھری کی ریلی جو ہے وہ ہر صورت میں ناکام ہو جائے۔ اور یہ بھی اب کوئی بہت بڑی مسٹری نہیں ہے، کوئی بہت بڑا راز نہیں ہے یا اچنبے کی بات نہیں ہے کہ وہ شخص کون ہو سکتا ہے جو اس کا اونلی بینیفیشر تھا۔ ہم نے دیکھا تھا، مطلب یہ 12 مئی 2007 ایک اتنا افسوسناک دن تھا، اتنا بڑا سانحہ پاکستان کے سب سے اہم ترین شہر پہ گزر گیا تھا، اور اس کے بعد ہمارے اس وقت کے صدر پاکستان جناب محترم عزت مآب صدر جنرل پرویز مشرف صاحب جو تھے، انہوں نے کس طرح دونوں مکے لہرا کے یہ الفاظ ارشاد فرمائے تھے کہ ہماری طاقت کا مظاہرہ عوام نے دیکھ لیا، ہماری طاقت کا مظاہرہ لوگوں نے دیکھ لیا۔ یعنی اس بربریت کو، اس درندگی کو، اس وحشت کو، اس دہشت گردی کو، اس صریحاً ناانصافی، ظلم و زیادتی کو غالباً جنرل پرویز مشرف صاحب نے اپنی عوامی طاقت سے تعبیر کیا تھا۔ بہرحال اب وسیم اختر صاحب چونکہ شکنجے میں آ چکے ہیں، وسیم اختر صاحب پولیس کی حراست میں ہیں، باقی تمام ملزمان فی الحال نہ تو پاکستان میں ہیں اور نہ وہ پولیس کے پاس ہیں، لہٰذا اس وقت ابھی جو پولیس کے پاس ہیں ان کے لیے دیکھا جانا چاہیے کہ کیا معاملہ کس طرف جاتا ہے۔ ایک تو وہ دہشت گردی میں معاونت والا جو کیس ہے ڈاکٹر عاصم کے ہسپتال میں دہشت گردوں کا علاج کروانے کا، ایک تو وہ وسیم اختر صاحب پہ چل رہا ہے۔ اب یہ جو اعترافات انہوں نے کیے ہیں دوران تفتیش، اس پہ کیا مقدمہ بنتا ہے اور پھر اس کے بعد معاملات کس طرف کو جاتے ہیں یہ دیکھنا پڑے گا۔ آنے والے چند روز میں صورتحال واضح ہو جائے گی، لیکن یہ ضرور میں کہتا چلوں کہ یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے اور اس کو آسانی سے جانے نہیں دیا جائے گا۔ فی الحال مجھے لینا ایک چھوٹا سا بریک، اسٹے ود اس۔ ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک ونس اگین۔ سانحہ 12 مئی 2007 کا پینڈورا باکس کھلنے کو ہے۔ وسیم اختر صاحب نے پولیس کی حراست میں جو اہم انکشافات کیے ہیں، جن کے مطابق 12 مئی 2007 کو انہوں نے خصوصی حکم نامہ جاری کیا تھا بحیثیت وزیر داخلہ سندھ کہ افتخار چودھری صاحب کی جو ریلی کراچی میں نکلنی ہے اس کو مکمل طور پہ ناکام بنانے کی کوشش کی جائے، بلکہ کوشش کیا کی جائے، اس کے لیے سازش کی گئی۔ ریلی کے راستے بند کیے گئے داخلی اور خارجی تاکہ بھگدڑ مچے، لوگوں کو نکلنے کا راستہ نہ ملے، ایک ہیجان کی صورتحال پیدا ہو۔ پھر فائرنگ کی گئی سر عام، بڑے بھاری اسلحے کا استعمال بھی وہاں پہ کیا گیا، بے دریغ استعمال کیا گیا۔ کچھ وکلاء کو زندہ بھی جلایا گیا، تقریباً 12 کے قریب وکلاء تھے جن کو زندہ جلا دیا گیا تھا۔ مارکیٹس لوٹ لی گئیں، گاڑیاں توڑ دی گئیں، بلڈنگز جلا دی گئیں، ATM مشینز توڑ دی گئیں، ان سے پیسے نکال لیے گئے۔ یہ سارا معاملہ ہوا تھا اور پوری دنیا میں اس سے پاکستان کا جو ایک امیج تھا وہ بڑا خراب ہوا تھا، بڑی ایک بری ریپیوٹ گئی تھی پاکستان کی انٹرنیشنلی۔ اور یہ سب اب جو انکشافات سامنے آ رہے ہیں وسیم اختر صاحب سے تفتیش کے دوران، وہ یہ ہے کہ یہ باقاعدہ ایک منظم سازش تھی۔ یہ کوئی صرف رد عمل نہیں تھا کہ افتخار چودھری صاحب کراچی پہنچے تو ان کے رد عمل کے طور پہ یا ان کے مخالفین کے ساتھ مخالف گروہ کے ساتھ ٹکراؤ کی صورت میں یہ صورتحال بن گئی، بلکہ یہ ایک منظم، ایک پلانڈ پروگرام تھا جس کا مقصد یہ تھا کہ افتخار چودھری صاحب کی ریلی کو ناکام بنا دیا جائے۔ اس کیس کے لیے اب جو سماعت ہے جس میں یہ کیس اب وسیم اختر صاحب پہ بنانے کی تیاریاں جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں کہ 12 مئی 2007 کا جو سانحہ ہے وہ اس کے مرکزی ملزم ہیں، اور ان کو مرکزی ملزم اس میں قرار دیے جانے کے لیے کیس بنانے کی تیاریاں جو کی جا رہی ہیں، اس کے لیے اس کیس کی سماعت خصوصی جو عدالت ہے انسداد دہشت گردی ATC 1
اس میں ہوگی کراچی میں 27 جولائی کو اس کی پہلی سماعت جو ہے وہ ہوگی، 27 جولائی کو یہ کیس شروع ہوگا۔ اچھا، اس سارے معاملے میں وسیم اختر صاحب کو تو فی الحال مکمل طور پہ نامزد کر دیا گیا ہے، کیونکہ یہ جو سانحہ 12 مئی 2007 تھا، اس کے مقدمات کراچی کے کوئی 12 کے قریب مختلف تھانے ہیں جہاں پہ درج کی گئی تھیں۔ وہ 12 مقدمات جو مختلف تھانوں میں درج کیے گئے تھے سانحہ 12 مئی 2007 کے حوالے سے، ان تمام تر میں اب وسیم اختر صاحب کو نامزد کیا جا رہا ہے، یعنی 12 مختلف مقدمات ایک ہی سانحے ایک ہی کیس کے، اس میں دہشت گردی کا مقدمہ بھی بنے گا، اس میں فائرنگ کا مقدمہ بھی بنے گا، قتل، جلاؤ گھراؤ، یہ تمام تر معاملات اس میں آئیں گے۔ تو یہ 12 مقدمات جو ہیں وہ وسیم اختر صاحب کے خلاف سانحہ 12 مئی 2007 کے حوالے سے اس کے تناظر میں قائم کیے جائیں گے۔ اب اگر وسیم اختر صاحب پہ یہ سارے مقدمات قائم ہوتے ہیں تو جیسے بریک سے پہلے میں بتا رہا تھا کہ یہ خالی وسیم اختر صاحب کی حد تک معاملہ نہیں رہے گا، اور اگر وسیم اختر صاحب کی حد تک یہ خالی معاملہ رہتا ہے تو پھر سانحہ 12 مئی کے جو اصل ملزمان ہیں، اگر وسیم اختر صاحب کی جو اعترافات ہیں دوران تفتیش وہ حقیقت پر مبنی ہیں اور ان میں واقعی کچھ ہے، وہ کچھ ہے جو وسیم اختر صاحب بتا رہے ہیں دوران تفتیش، تو پھر میرا خیال ہے کہ اس کے جو اصل ملزمان، اگر وسیم اختر صاحب تک معاملہ ہم محدود رکھتے ہیں، ہمارے ادارے، ہماری فورسز، ہماری عدالتیں، تو پھر وسیم اختر صاحب کو اس میں خالی صرف نامزد کر کے، تو میرا خیال ہے کہ شاید گونگلوں سے وہ جو مٹی جھاڑنے والی کہاوت ہے وہ یہاں پہ صادق آتی ہے، کیونکہ اس طرح جو اصل ملزمان ہیں وہ کیفر کردار تک کبھی بھی نہیں پہنچ پائیں گے۔ اس سے پہلے بھی کراچی میں جو دہشت گردی کے حوالے سے مختلف لوگ گرفتار ہوتے رہے ہیں اور ان کو سزائیں ملتی رہی ہیں، جن میں سر فہرست اگر بات کی جائے تو سہولت مرزا ہے، جو ایک زمانے میں MQM کے ممبر تھے اور ٹارگٹ کلر بھی تھے۔ انہوں نے اتنے کچھ اعترافات کیے تھے، سہولت مرزا پھانسی پہ چڑھ گیا، لیکن جو وہ اعترافات کر کے گیا، جو وہ بتا کے گیا، انکشافات کر کے گیا، ان کے اوپر کوئی کام نہیں کیا گیا، حالانکہ GIT بھی بنی تھی، اس نے اسپیشل انویسٹیگیشن بھی کی تھی۔ بہرحال ہمارے سینئر تجزیہ کار جناب ڈاکٹر محمد اجمل نیازی صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ جناب السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب کیسے مزاج ہے، خیریت سے آپ؟ او یار میں تو اس ٹریفک میں پھنسا ہوں، آج تھوڑی سی بارش ہوئی ہے، سمجھ نہیں آتی کہ یہ ٹریفک بلاک کیوں ہے۔ وہاں سے جہاں سے فروغ پل سے میں چڑھا وہاں پر نہر پر، تو بالکل کوئی یعنی میں کوئی تقریباً 7:45 سے پہلے کے چلا ہوا ہوں، اور پورا لاہور تقریباً ڈاکٹر صاحب جام ہے۔ آج پہلی بارش نہیں، میرا خیال ہے ہم پروگرام میں بات بھی ہم نے کی کہ یہ پہلی بارش ہی اس نے تمام تر جو گڈ گورننس کا پول تھا وہ کھول کے رکھ دیا ہے۔ بارش تو تھوڑی سی ہوئی ہے، کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب بارش ہوئی تھوڑی دیر کے لیے ہے، لیکن وہ پورے لاہور میں تقریباً ہوئی ہے۔ یہ پہلی برسات کی بارش ہے جس نے تقریباً پورے لاہور پہ جو ہوئی، جس کی وجہ سے سڑکوں پہ پانی کھڑا ہوا، پھر ٹریفک کے مسائل پیدا ہوئے، جس سے یہ لمبی لمبی قطاریں سڑکوں پہ لگی ہوئی۔ چلے بہرحال ہماری دعا ہے کہ آپ خیریت سے رہیں اور انتظار کی زحمت سے آپ تھوڑا سا بچ جائیں اور آپ اپنی جگہ پہ خیریت سے پہنچیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب 12 مئی 2007 کا پنڈورا باکس کھلنے جا رہا ہے۔ وسیم اختر نے بڑے اہم انکشافات کیے دوران تفتیش پولیس میں کہ بحیثیت وزیر داخلہ سندھ، کیونکہ وہ اس وقت وزیر داخلہ سندھ تھے، 12 مئی 2007 کے لیے باقاعدہ سازش کی گئی، جس کے لیے انہوں نے بحیثیت وزیر داخلہ سندھ احکامات جاری کیے کہ ریلی میں فائرنگ کی جائے اور جلاؤ گھراؤ کیا جائے۔ اچھا جی، جب چیف جسٹس گئے تھے کراچی اس وقت کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جی 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 اچھا نہیں، اس وقت تو تب بھی خبروں میں بہت چرچا تھا اور بڑا رولا پڑا تھا اس میں۔ میرا خیال ہے کہ کوئی ایسا ہی معاملہ تھا، MQM بھی اس وقت حکومت میں ہی آئے۔ جی، مشرف صاحب کا دست شفقت ان کے سر پہ تھا تب۔ جی ظاہر ہے، وہ ضیاء الحق کا دست شفقت بھی ان کے سر کہ MQM کو تو بنایا ہی ضیاء الحق نے۔ یہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ ضیاء الحق نے بنایا ہے ان کو، صحیح تعمیر کیا، تو اس بھی تو اسپیکنگ ہے نا۔ تو اور اس میں اس بات نے کہا ہے، اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال ٹھیک ہے جی ہاں، تو میں نہیں سمجھتا کہ سازشیں تو اس ملک میں ہوتی نہیں ہیں اور ہوتی چلی جائیں گی، اور جب بھی کسی آدمی کا مفاد اور غصہ ہوتا ہے تو اسے حاصل کرنے کے لیے جو اس کے دل میں آتا ہے کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب وسیم اختر کا کہنا ہے کہ انہوں نے یہ تمام تر جو کام تھا، یہ جو معاملہ تھا سانحہ 12 مئی 2007 والا، یہ الطاف حسین صاحب کے کہنے پر کیا،
الطاف حسین ہر چیز کا جو کھرا ہے وہ الطاف حسین صاحب کی جانب جاتا ہے کراچی کے تمام تر معاملات کا. کیا کیا جائے گا؟ میرا خیال ہے کہ ان کو کوئی انیشیٹو لینا چاہیے کہ فوج نے بند کیا ہے نا آدھی تقریروں کو اور معاملات کو, تو اس کی موجودگی جو ہے مطلب کہ آواز کی موجودگی وہ صرف 9-0 تک رہ گئی ہے. ٹھیک ہے, 9-0 میں خطاب کرتا ہے وہ وہاں بھی بین کر دینا چاہیے اس کو, اور 9-0 میں بھی تو کوئی تقریر نہیں اس کی آنی چاہیے کسی طور پہ. اچھا ڈاکٹر صاحب, جی جی جی, بیرون ملک سے تحقیق کے ذریعے حکومت کرنے والی بات رہ گئی ہے. جی اچھا ڈاکٹر صاحب, ایم کے ایم کے جتنے بھی جو ٹارگٹ کلرز پکڑے جاتے ہیں یا جو سینئر رہنما گرفتار ہوتے ہیں یا دوران تفتیش جو باتیں لیک ان کی ہوتی ہیں, سارے الطاف حسین صاحب پہ نام لگاتے ہیں, ان کی طرف انگلی کر دیتے ہیں. جو مصطفیٰ کمال صاحب ہیں وہ بھی جب آئے انہوں نے بھی تمام تر جو معاملہ تھا وہ الطاف حسین صاحب کی جھولی میں ڈال دیا کہ جناب الطاف حسین صاحب کروا رہے ہیں جو کروا رہے ہیں. یعنی میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ سارا کچھ آپ الطاف حسین کے کندھوں پہ ڈال کے کیا آپ عہدہ برا ہو جاتے ہیں اس تمام تر کاروائیوں سے اور وہ تمام تر ان حرکات سے جو آپ نے سرزد کی ہیں؟ کیا یہ ٹھیک ہے کہ آپ سارا کچھ الطاف حسین پہ ڈال دیں اور آپ عہدہ برائیں پھر اس کے بعد؟ نہیں, اس لیے کہ الطاف حسین کے خلاف تو کچھ کیا نہیں جا سکتا, وہ تو برطانوی شہری بھی ہے, اور اس کے خلاف کوئی مقدمہ کرنے کے لیے تو بین الاقوامی طور پر کوئی معاملہ کرنا پڑے گا. جی جی, اس لیے جو یہاں رہتے ہیں ایم کیو ایم کے لوگ بھی وہ اپنی بچت کے لیے اس کا نام لیتے ہیں, اور مصطفیٰ کمال وغیرہ جو ہے وہ تو اس کا نام لے ہی رہے ہیں. تو الطاف حسین نے بہرحال پاکستانی سیاست میں خاصی ہلچل مچائی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ وسیم اختر صاحب نے بھی جو اعترافات کیے ہیں ان میں انہوں نے اپنے قائد کو بھی نامزد کر دیا اور تمام تر یہ معاملات ہیں, یہ کیس اب ان پہ ایک دائر بڑا سخت کرنے کی جو ہے وہ تیاری کی جا رہی ہے جس کی سماعت 27 جولائی سے شروع ہوگی, جس میں 12 کے قریب مقدمات ہیں جو سانحہ 12 مئی 2007 کے تناظر میں قائم کیے جائیں گے. اس سے کوئی آپ کو لگتا ہے کہ 12 مئی 2007 کا جو سانحہ تھا اس کے جو 50 لوگ جس میں مارے گئے تھے ان کے ساتھ انصاف ہو سکے گا یا اس کیس کا کوئی نتیجہ برآمد ہوگا؟ مجھے تو لگتا ہے کہ اس کام کو درمیان میں نہیں چھوڑ دینا چاہیے, یعنی اس بات کو پوری طرح لے کے جانا چاہیے جو منطقی انجام تک پہنچانا چاہیے. اور جب تک ایم کیو ایم کے حوالے سے یہ پوری طرح اپنی ذمہ داری کو مکمل نہیں کریں گے تو میرا خیال ہے کہ کراچی میں چین آنا جو ہے وہ پوری طرح ممکن نہیں. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک بڑی اچنبے کی بات ہے ڈاکٹر صاحب اس میں, وسیم اختر صاحب دوران تفتیش تو اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں, اطلاعات یہ آ رہی ہیں سامنے, لیکن جب وہ سامنے آتے ہیں پیشی پہ میڈیا کے سامنے آتے ہیں تو وہ ایک فاتح کی طرح سامنے آتے ہیں اور وکٹری سائن بناتے ہیں. ایم کیو ایم نے تو آج کہہ دیا رابطہ کمیٹی نے کہ یہ ایم کیو ایم کو دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش ہے, وسیم اختر سے منسوب باتیں جھوٹی ہیں. کون سی رائے درست ہے؟ مطلب وسیم اختر صاحب نے اگر یہ اعترافات کیے ہیں تو پھر ان کو تو میرا خیال ہے شرمندہ ہونا چاہیے, وہ آ کے وکٹری سائنس بنا رہے ہیں. نہیں, واقعی یہ چمپے کی بات تو ہے کہ وسیم اختر کے نام سے یہ باتیں سامنے آنے کی جا رہی ہے. جی جی, تو بہرحال اس کے حوالے سے روکنا تو چاہیے کیونکہ وسیم اختر جو ہے وہ اس طرح بغیری سے الطاف حسین کا نام نہیں لے سکتا. ٹھیک, چلیں ڈاکٹر صاحب وقت اختتام کو پہنچ چکا ہے پروگرام کا, بہت شکریہ آپ کا, اور آپ خیریت سے اب گھر جائیں, ٹریفک چونکہ بہت زیادہ ہے. بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین, پروگرام آج کا آپ نے ملاحظہ کیا, امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا. یہ جو 12 مئی 2007 والا معاملہ ہے, اس سے پہلے بھی کراچی کے بڑے اہم معاملات ہیں جن کے مقدمات بنے ہیں, جن میں سر فہرست اگر بات کی جائے تو سانحہ بلدیہ ٹاؤن ہے جس میں ایک فیکٹری کو جلا دیا گیا تھا, اس کے اندر 280 لوگ زندہ جلا دیے گئے تھے, اس کا بھی جو لنک ہے, کنیکشن ہے, وہ ایم کیو ایم کے ساتھ بنا, اس کا مقدمہ بھی قائم ہوا, ایم کیو ایم کے لوگ اس میں نامزد ہوئے, اور جو پاک سرزمین پارٹی کے انیس قائم خانی صاحب ہیں جو اس وقت دہشت گردی میں سہولت کاری والے معاملے میں ضمانت مسترد ہونے پہ پولیس کی حراست میں ہیں, وہ بھی ان کا نام بھی اس مقدمے میں لیا جاتا رہا ہے. پھر سہولت مرزا جو شاہد حامد قتل کیس تھا, وہ سہولت مرزا پھانسی سے پہلے ایم کیو ایم کے سینئر رہنماؤں پہ یہ الزام لگا کے گیا تھا, جے آئی ٹی کے روبرو یہ بتا کے گیا تھا کہ
کون کون لوگ تھے یہ سب کروانے والے. تو کیا اب یہ 12 مئی 2007 کے مقدمے کا حال بھی وہی ہوگا جو اس ثانی کا مقدمہ بنے گا؟ جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اب کچھ کرنا چاہیے, اس کو ادھورا نہیں چھوڑنا چاہیے. فہیم فارانی کو اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. ناصر.